सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के सामने गवर्नेंस का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने रिफॉर्म्स का चैलेंज है, और ये वो रिफॉर्म्स कि जिनका वो 26 साल तक कौम को दर्स देते रहे। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान रिफॉर्म्स के मुतबादिल के तौर पे सामने आ गए। यानी इमरान खान से मुराद रिफॉर्म्स, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें इस्लाहात होंगी। इमरान खान साहब ने एहतसाब का नारा 26 साल तक और अकाउंटेबिलिटी, और हुकूमत संभालते ही उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के ऊपर पूरे तरह से ज़ोर दिया। इमरान खान साहब के सामने उनके इत्तेहादियों का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने उनकी अपोजिशन का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने सिक्योरिटी का चैलेंज है, इमरान खान साहब के सामने पंजाब को किस तरह संभाल के रखना है उस्मान बुज़दार साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके कुछ अपने चैलेंजेस हैं। ये तो सारे इमरान खान के चैलेंजेस हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, और उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी सियासी बका कैसे होगी, और शरीफ खानदान का ये जो सियासी कला है, ये कला मजबूत कैसे रहेगा। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के टॉप नॉच लॉयर, और लॉयर तो खैर बड़े हैं पाकिस्तान की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि ये जो चंद थिंकर्स हैं पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें इनका शुमार होता है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। सर थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब 1.5 साल हो गए, कहाँ रेट करते हैं इमरान खान साहब की गवर्नेंस, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस, इमरान खान साहब ने कैसे चैलेंजेस को हेड ऑन हेड लिया? नहीं, कोई मायूस कौन है, पर आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं, पाकिस्तान में वो हुकूमत ज़्यादा चल जाती है जो ज़रा कमज़ोर होती है। ज़्यादा चल जाती है? वो ज़्यादा चल जाती है, और जो खुशफहमी बहुत रखते हैं कि बस गए कि गए, वो जल्दी उड़ जाती है। वो नहीं, वो उनको इतना खुशफहम नहीं होना चाहिए। हाँ। जिस अंदाज से इमरान खान चल रहा है, वो हिदायत जहाँ से मिलती हैं उनके मुताबिक और सब कुछ, वो सरवाइव ज़्यादा कर सकता है। लेकिन हिदायत लेने की ज़रूरत क्यों है? लोग तो उनके साथ बड़े घाघ हैं, सारी कैबिनेट में उनमें मंजे हुए लोग हैं जो 20-20 साल से मुख्तलिफ काबीना का हिस्सा रहे हैं। नहीं, वो मुख्तलिफ काबीना के हिस्से रहने वाले तो एक साहब कहते हैं मैं 8 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, तो 8 मरतबा वज़ीर रहा हूँ। अब 8 मरतबा वज़ीर रहने का मतलब है मैं हर किसी के साथ चला। ये नहीं सोचते, ये क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है। मैं समझता हूँ ये तो यही डिस्क्वालिफिकेशन है इस मुल्क की। पर बहरहाल वो बड़े ज़ीरक का आदमी है, आप सारे उनकी सारा दिन प्रोग्राम बड़े ब्लू वाइट बॉय हैं मीडिया के, और 8 मरतबा वज़ीर रहे हैं। तो अब इमरान खान के साथ एक्चुअली टीम नहीं है जी, टीम नहीं है जिसने कुछ पॉलिटिक्स, लंबी सियासत की हो और मार खाई हो, सख्तियाँ बर्दाश्त की हों, सख्तियों में सियासत की हो। इमरान खान ने एक 20-22 साल गुजारे। ये क्रेडिट तो ना कि वो रहे पाकिस्तान में, छोड़ के नहीं गए। हाँ, जिस तरह भी है, 1-2 दफ़ा सीटें भी ले ली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक दफ़ा एक सीट मिली, 2013 में भी आ गए, 2002 में भी आ गए, एक सीट 8 को बाइकआउट किया था उन्होंने इलेक्शन, वो पर एक सीट मिली, एक सीट। हाँ, तो वो उसके इसलिए किसी को राइट ऑफ, पॉलिटिक्स में किसी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। अब आप देखें जिस किस्म की खबरें निकल रही हैं मियां नवाज शरीफ की, और जिस किस्म का उनका बारहा हर दफ़ा भाग जाने का अंदाज है,
ہر دفعہ بھاگ جانے کا، اور ہر دفعہ جب اشارہ ہوا خاموش ہو گئے. آپ نے دیکھا اب تو ٹویٹر بھی 6 مہینے خاموش. ہاں جی. اور پھر جب بیماری پاکستان میں تھی تو پلیٹلیٹس اب کوئی پلیٹلیٹس کا ذکر کر رہا ہے نون کا بندہ. اچھا اعتزاز صاحب، 19 نومبر کو نواز شریف صاحب اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ لاہور سے لندن روانہ ہوئے. آج ان کو گئے ہوئے 10 ہفتے ہو گئے ہیں. 4 ہفتے کی ضمانت دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اگرچہ وہ ایکسٹینڈیبل ہے لیکن وہ مدت ختم ہو گئی. 10 ہفتے ہو گئے نہ ابھی تک میاں صاحب کی ایڈمٹ ہوئے ہیں، نہ کوئی سرجری ہوئی ہے میاں صاحب کی. زیادہ سے زیادہ کیا علاج ہو رہا ہے؟ میڈیکیشن یا ڈاکٹر سے کنسلٹنسی یا ٹیسٹ. یہ کام تو پاکستان میں ہو سکتا تھا یا نہیں؟ نہیں، یہ تو کام تو ان کا مجھے تو کوئی نظر ایسا نہیں آیا کہ وہ باہر جانے کی کوئی جواز، اور کانوکٹ کو باہر بھیجا ہے، ایک مجرم کو باہر بھیجا ہے. شریف خاندان نے سچ شاذ و نادر ہی بولا ہے. سارے خاندان نے؟ میری جائیداد ہی کوئی نہیں. ہاں. دنیا لندن میں کیا پاکستان میں بھی میرے نام کوئی جائیداد نہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ اچھا، آپ تو وکیل بھی رہے ہوئے ہیں ان کے 99 کے بعد، تو پھر وکیل کو تو زیادہ کلائنٹ کے سچ اور جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے نا. میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ ان کا 6 دسمبر سن 2000 میں ان کا وکیل تھا. جی. آپ اپوزیشن لیڈر بھی تھے سینٹ میں؟ میں اپوزیشن لیڈر تھا سینٹ میں. جس دن ڈیزالو ہوئی 12 اکتوبر کو مارشل لاء لگایا مشرف نے، اور میں اس کے بھرپور مخالف رہا تھرو آؤٹ. اور پھر ان کا وکیل بھی، انہوں نے وکیل بھی کیا مجھے. میں نے تحفظات بیان کیے. کلثوم بی بی جب میرے پاس تشریف لائیں سب پہلے دفعہ، تو میں نے وکیل کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ میں بھابھی دیکھیں، میں اگر پوری محنت کرتا ہوں، دبا کے محنت کرتا ہوں، سارا کام چھوڑ دیتا ہوں، سارے اپنے وکلاء جتنی میری ٹیم ہے ایک ہی آپ ہی کے کیس میں اور میاں صاحب کے کیس میں لگ جاتا ہے، اور بہترین جو میری ناقص صلاحیتیں ہیں پر ان کی بہترین استعمال کر کے میں عدالت میں ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہوں اور کیس ہار جاتا ہوں. آپ تو کہیں گے کہ یہ میں نے کہا فیصلہ تو ججوں نے کر ظاہری بات ہے، اور کیس میں ہار جاتا ہوں نیک نیتی سے محنت کر کے. تو آپ کو بڑے میاں صاحب اس وقت حیات تھے، میاں شریف صاحب، وہ کہیں گے بیٹی تو اس کے دفتر گئی کیوں؟ اس کو یہ تو ملے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کا بندہ پیپلز پارٹی کا تھا، اور ہمارے پارلیمنٹ میں روز ہماری تصدیق کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب وہ ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز کو وکیل کو. اچھا. ان کے اپنے اٹارنی جنرل نے انکار کیا، ان کے اپنے لاء منسٹر نے انکار کیا، اور 2-4 بڑے وکیلوں میں ان کا نام نہیں لیتا، جن کے پاس یہ گئے کہ جی ہم کیس نہیں لیں گے. وہ کیس لے بھی لیتے تھے. اچھا. شریف الدین صاحب نے کیس لے لیا، اور مرحوم نے، اور 4-5 دن بعد فون وہ چلا گیا کہ وہ جی فائل لے جائیں. ان کے لیے کانفلکٹ ہو گیا، ان کو مشورہ دوسری طرف سے انہوں نے دیا ہوا ہے. تو اس طرح پھر وہ میرے پاس آئیں، تو میں نے ان کو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب، کیونکہ میں نے ذکر ان کا خاص کیا تھا، وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ. میں نے پھر کیس لے لیا. میں نے ایک ان سے واضح کی بات کہ مجھے بی بی شہید سے اجازت لینی پڑے گی. اس وقت تو حیات تھی خیر. ہاں. اور میں نے کہا کیونکہ ان پہ خاص میاں صاحب کی کرم نوازی رہی ہے. شوہر کو 11 سال جیل رکھا، زبان کاٹی، بی بی کو در بدر اور
3 شہروں میں ایک دن پیشی ہوتی تھی بیبی کی، کراچی، لاہور اور پنڈی میں ایک ہی دن کیس لگے ہوتے تھے. میں نے کہا بڑا، تو ان سے میں اجازت دوں. وہ ایک اور داستان ہے. وہ اجازت دی بی بی نے بڑی فراخ دلانا. بی بی ملک سے باہر تھیں اس وقت؟ ملک سے باہر تھی. اب یہ کرتے کرتے 6 دسمبر آتا. 6 دسمبر کو ایک کوئی بیان جو میں نے نہیں دیکھا اخبار میں اتفاق سے اس دن، پر بیان قاضی حسین احمد مرحوم کا تھا کہ میاں نواز شریف کو اگر باہر بھیجنے کی کوشش کی حکومت نے تو جماعت اسلامی کے کارکن اور سڑکوں پہ نکل آئے، سارے ہوائی اڈوں کو گھراؤ کر رہے ہیں اور رستے روک دیں گے. اب میرے پاس دوپہر کو تشریف لے آئی. مجھے کہنے لگی یہ افواہیں یوں ہی چلیں گی، آپ اپنا کام وکالت والا جو ہے آپ کام تیز کریں. میاں نواز شریف نے پیغام بھیجا ہے کہ میں لڑوں گا مروں گا اسی دھرتی میں، باہر نہیں جاؤں گا. یہ مجھے کہا. اور لڑ جو اور تیز کرو کام. میں نے کہا بھابھی آج تو آپ بڑے جوش میں ہیں. کہتی ہیں بس ہم نے فیصلہ کر لیا. اب وہ میری لائن اور مزاحمت جس طرح میں نے کیا، وہ کہتے ہیں وہی مزاحمت اور وہی سب کچھ، تیز ہو جاؤ. اب میں نے پھر جب چلی گئی تو اپنی ٹیم کو بلایا اور میں نے کہا بھائی تم یہ کرو، تم یہ درخواست دو، تم اب تیز کر دو کام. اب ذرا وی ہیو ٹو کیس تیار کرنا، ورک ہارڈ. اینڈ کوئی ایڈجرمنٹ نہیں لینی اس میں، کوئی کاغذ پورے ہر کیس ہر اس تاریخ پہ پورے ہونے چاہیے. کوئی جس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کا اس دن کے لیے کام پورا ہونا چاہیے. 9 تاریخ شام کو مجھے ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے میڈیا سے. 9 دسمبر کو 3-4 دن کے بعد 3 دن بعد 9 دسمبر کو رات کو فون آنے شروع ہو گیا کہ میاں نواز شریف تو سعودی عرب جا رہے ہیں. میں نے کہا وکیل تیاری کر رہا ہے کیس کی اور کلائنٹ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. ہاں اچھا. میں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہہ لیں گے وہ تو جا رہا ہے. میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہیں سعودی بادشاہ کا جہاز آ گیا ہے، پنڈی چکلالہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے، میاں صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو لانڈی جیل میں. آپ تو سوچ نہیں سکتے تھے کیونکہ 3 دن تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ لڑ جائیں گے مر جائیں گے. میں نے کہا وہ لانڈی جیل میں ہے. یہ طیارہ پنڈی میں آیا ہے، اس میں نہیں. انہوں نے کہا جی وہ جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں جا رہا، ہو ہی نہیں سکتا. ادھر میاں صاحب بقول غوث علی شاہ صاحب، وہ غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ پنڈی جیل میں تھے، لانڈی جیل میں، کہ وہ ذرا دھوپ میں بیٹھے تھے، ذرا سردیوں کی دھوپ سینک رہے تھے. کراچی کی اچھی سرد دن تھا. تو میاں صاحب نکلے بڑے سج بج کے. تو غوث علی شاہ صاحب نے پوچھا میاں صاحب کوئی آ رہا ہے ملنے آ رہا ہے؟ ملاقاتی کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ملنے نہیں آ رہا ہے. وہ آرام سے خرگوشی میں باہر جا رہا ہوں 4 گھنٹے کے لیے اور آپ سب کا فیصلہ کر کے آؤں گا. ان کو تسلیہ دے رہے ہیں، جھوٹی تسلیہ. اب میاں صاحب وہاں سے باہر نکلے لانڈی جیل سے، ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ پہنچے. وہاں سے جہاز پہ بیٹھے لاہور پنڈی ایئرپورٹ پر آئے. پنڈی ایئرپورٹ سے طیارے پہ بیٹھے. 724 خاندان کے اور ملازمین، 2 باورچی، 2 ڈرائیور، کچھ کنیزائیں کہہ لیں. اب وہ بیٹھ کے 24 اور وہ چلے گئے. دوسرے دن اخبار میں تصویر لگتی ہے میاں صاحب اور بیگم نواز شریف یہ جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، نہیں جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں. صحیح. اور وہ جو ٹیل پہ سعودی عرب کے 2 ایمبلم ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور سعودی جہاز بادشاہ کے جہاز 747 پہ بیٹھ کے اور وہ جا رہے ہیں. میں تصویر دیکھ کے نیچے جو تصویر کے میری نظر پڑی تو سرخی لگی ہوئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اعتزاز احسن نواز شریف کا وکیل.
یہ تو میرے ساتھ ہوا، کمال ہو گیا. یہ غوث علی شاہ کے ساتھ ہوا. اور تب بھی میاں صاحب چھوڑ گئے تھے. یہ واقعات ہیں. یہ ان کے ورکر کو سوچنا چاہیے. نثار علی خان کو چھوڑ گئے تھے، وہ نظر بند تھے. مشاہد حسین نظر بند تھے. خواجہ آصف نظر بند تھے. رانا مقبول تھے، نظر بند تھے. غوث علی شاہ تو ساتھ نظر بند تھے. شاہد خاقان عباسی تھے، اب بھی وہ نظر بند. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کسی دوسرے کو بھی آواز کہ منگوا لوں. اچھا باہر تو گئے کہ 4 گھنٹے میں سب کو لے جاؤں گا. اور وہ کمال ہو گیا. اور اس وقت کیونکہ وہ یہ ٹی وی 24/7 نہیں ہوتا نہیں تھی، بریکنگ نیوز نہیں آ سکتی، نہیں آتی تھی. اگلے دن یہ اخبار چھپا تو آپ کو پتہ چلا. اچھا پرویز مشرف صاحب نے، اعتزاز احسن صاحب، کہ وہ پرویز مشرف صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو کہ جس کو سزا ہوئی ہے اور وہ لانڈی جیل میں ہے، پرویز مشرف بیک جنبش قلم وہ ایک شخص کو جو ہے وہ فار دا انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم وہ ملک سے باہر بھیج دے. یہ کیا مذاق ہے؟ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس دن مجھے کہہ رہی ہیں بی بی آ کے مرحومہ کہ کلثوم بی بی کے تیز کرو، اس وقت تک آپ یہ سوچیں کہ سارا معاملہ طے ہو چکا ہوگا، کیونکہ سعودی حکومت کے ساتھ معاملات طے ہونے تھے، حریری لبنانی کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ، انگریز بیچ میں پڑے ہوئے تھے، کلنٹنز بیچ میں پڑے ہوئے تھے. اب ان سب کو، اور خود نواز شریف ایک جیل میں، شہباز شریف دوسری جیل میں، میاں شریف صاحب باہر، ان سب میں پیغام رسانی کم از کم 6 مہینے لگے ہوں گے اس دور میں. اور پھر جو ان کے ملازمین تھے ان کے پاسپورٹ بنے ہوں گے، ان کے ویزے لگے ہوں گے. یہ اتنا سیکرٹلی ہوا، اتنا سیکرٹلی رکھ کے. اور مجھے آ کے ان کو دھیان میں یہ آیا، میں جو سوچتا ہوں خیال آیا کہ یہ میڈیا نے پوچھنا شروع کر دینا ہے، فون کرنے شروع کر دینے ادھر ادھر، اور ظاہر وکیل کو کریں گے کہ وہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں. اور اگر اعتزاز احسن نے یہ کہہ دیا، صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ مجھے تو خبر نہیں ہے، تو سٹوری یہ نہیں لگے گی کہ مجھے خبر نہیں ہے. ہوگا اعتزاز احسن نے بھی تردید کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ خبر باہر. تو پبلک پرسیپشن میں ہیروئزم اپنا وہ چھپانا چاہتے تھے کہ قاضی حسین احمد گھراؤ شروع کر دیں. نہیں مشرف صاحب نے کیسے یہ، مشرف اس وقت بادشاہ تھا کلہم کا، وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، چیف ایگزیکٹو اپنا نام رکھ لیا تھا اس کا، ڈیفنس منسٹر، چیف آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف، چیف ایگزیکٹو، پریزیڈنٹ، 5 طاقتور عہدے وہ سارا. تو مشرف کے پاس تو یہ صلاحیت تھی، کیونکہ آئین اس کے سامنے کچھ تھا ہی نہیں. اس کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت مل گئی، اجازت اختیار مل گیا تھا سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کے 12 ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا. اور اس میں تو اختیار تھا، وہ تو جمہوریت تھی نہیں. یہ اس مرتبہ کس نے، اچھا میاں نواز شریف بھی کال کوٹھری سے نکلتے ہیں اور لندن. اچھا اعتزاز صاحب، آپ اکثر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی، اس کا کوئی خاص کرم رہا ہے شریف خاندان کے اوپر. تو جس طرح اس دور میں اگر ڈیل ہوئی ہے تو وہ 6 ماہ تک وہ ڈیل کہیں چلی ہوگی سیکرٹلی، اور اچانک وہ ایک دن سامنے آ گئی کہ جی یہ تو فلائی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے فلائی کیا تو پھر یہ 6 مہینے تو لگے ہوں گے، کوئی بیک ڈور، کچھ ڈپلومیسی تو ہوئی ہوگی. بڑی ڈپلومیسی ہوئی ہوگی، بالکل ہوئی ہوگی. اور قطری اور یو اے ای والے تو ضرور بیچ میں آئے ہوں گے. ان کا یہ کردار تاریخ ہے، ان کا نظر آ جائیں گے. لیکن جو عمران خان کہتے تھے اعتزاز صاحب کہ میں چھوڑوں گا نہیں، کہتے تھے میں غداری کروں گا اگر میں نے چھوڑ دیا، عمران خان مر جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں. عمران خان بیچ میں نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس کو اسی طرح خبر ملی ہوگی جیسے وکیل کو پتہ لگے.
جس طرح آپ کو اور مجھے ملی کہ چلے گئے. نہیں اس کا مطلب یہ تو یعنی پرائم منسٹر کو بائی پاس کیا گیا پھر. مجھے تو لگتا ہے اس میں پرائم منسٹر کو جب چاہے یہ بائی پاس کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں. گرفتاریاں ہوتی ہیں, پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے اخبار سے پتہ لگا. ڈالر کی ویلیو جو جاتی ہے وہ پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے اخبار سے پتہ لگا. وہ تو اس کو تو زیادہ تر چیزیں یہ اخبار سے یا ٹیلی ویژن سے پتہ لگتی ہیں. اچھا شہباز شریف صاحب کا بتائیں کہ شہباز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہاں کیسز چل رہے ہیں, عدالت بلاتی ہے, ملزم پیش نہیں ہو رہا, وہ بھی 10 ہفتے سے باہر ہے. اور لاڈلے ہیں ان کے لیے کوئی ریڈ وارنٹ کے لیے کوئی عدالت نہیں کہہ رہی. وعدہ گئے کس طرح ہے, کس بنیاد پہ گئے؟ بھائی کو ساتھ لے کے, حالانکہ بھائی کے دونوں بیٹے وہاں موجود ہیں, بھائی کا سمدھی وہاں موجود ہے. مفرور جتنے ہیں جی وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تو فراری کیمپ ہے. پاکستان کے اتنے مفرور ایک جگہ ٹی وی کے سامنے آ رہے ہیں, کہیں آپ کو اور نہیں پائے جائیں گے. اب شہباز شریف صاحب لندن جاتے ہیں تو ان کی بھی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے, اور وہ چلتے پھرتے بھاگ کے سڑک کراس کرتے نظر آتے ہیں. ریسٹورنٹس پہ بھی جا رہے ہیں, ریسٹورنٹس پہ بھی جا رہے ہیں, میاں صاحب بھی جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں آپ اجازت سے, یہاں پہ بریک سے واپس آتے ہیں. اگر واپس نہیں آتے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, تو ان کے مقدمات کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جیسے عدالت نے کہا کہ عدم موجودگی میں کیس نہیں چل سکتا, تو اگر یہ نہیں آتے اس کا مطلب کیسز ہالٹ. بریک کے بعد اعتزاز احسن صاحب کی رائے. 4 ہفتے ہو گئے ہمارے, اب ہمیں واپس جانا چاہیے کہ میں نے سیٹیں بک کرا دی ہیں. تو بھائی جان کہتے ہیں میں نہیں جاتا. یہ آپ تصور کر رہے ہیں ایسا ہوا؟ تصور کر رہے ہیں کہ کوئی کتاب ہے اس ملک میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ لاڈلے ہیں. شریف خاندان, میں کہتا ہوں لاڈلا خاندان, جتنے مطلوب ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ پاکستان کے نامور سیاستدان اور نامور قانون دان اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. اعتزاز صاحب, اگر واپس نہیں آتے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, تو یہ جتنی نیب نے کوشش کی, پروسیکیوشن نے کوشش کی, عمران خان نے جتنا شور مچایا, یہ تو سب تلپٹ ہو جائے گا پھر, یا چلیں گے کیسز؟ نہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر واپس نہیں آتے تو میرا نہیں خیال ان کو مجبور کر کے لا سکتا. اچھا, اس کی وجہ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں. جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے, وہ یہ حلفی بیان دے کے گئے ہیں کوئی کہ جی میں اپنے بھائی کو میں لے کے آؤں. ضامن خود بنے ہیں. اب ضامن بننے کے لیے ان کو باہر بھیجا گیا ہے. اب وہ لا تو نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں بھائی جان کو, بھائی جان 4 ہفتے ہو گئے ہمارے, اب ہمیں واپس جانا چاہیے کہ میں نے سیٹیں بک کرا دی ہیں جہاز پہ. تو بھائی جان کہتے ہیں میں نہیں جاتا. وہ پھر 2 دن بعد کہتے ہیں بھائی جان پرسوں سیٹیں بک ہیں, آپ ہمارے ساتھ آپ چلیں اور پیکنگ ویکنگ کریں. یہ آپ تصور کر رہے ہیں ایسا ہوا؟ تصور کر رہے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے میں نہیں جاتا. جی. اب شہباز شریف آخرکار برطانیہ قانون کا تابع ہے, وہاں اس کو پکڑ کے سوٹ کیس میں ڈال کے بھائی کو لا تو نہیں سکتا. بھائی کو تو نہیں لا سکتا, اس کی مرضی کے بغیر بھائی نہیں آ سکتا. اب گورنمنٹ کوشش کرتی ہے بھائی کو لانے کی. عمران خان وارنٹس انٹرپول کو بھی کرتے ہیں, عدالت بھی کہتی ہے لاؤ. میاں نواز شریف وہاں بیان دیتا ہے جی وہاں تو حکومت ایسی ہے, ونڈکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. وہ تو کہتی ہے مجھے ایئر کنڈیشنر بھی نہیں دیں گے. ہاں, وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. وزیر اعظم ان کا کہتا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر بھی اتار لوں گا, ٹی وی بھی اتار لوں گا, گھر کا کھانا بھی نہیں ملے گا, گھر کا کھانا بھی نہیں دوں گا. یہ مجھے کہ اس جگہ بھیج رہے ہیں, اس ملک میں جہاں وزیر اعظم اس طرح میرے خلاف ہے, حکومت خلاف ہے, عدالت بھی ہر چیز کہہ دیتی ہے. تو اس کے وہ سیاسی پناہ پر لیں گے کیا؟ بڑی آسانی سے مل جائے گی, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو.
सो मियाँ साहब के वापस आने के इम्कानात कम हैं। वो वापस वो आएंगे जब वो देखेंगे कि 2023 के इलेक्शन के पास नहीं, अगर कोई इस किस्म की इस्लाहात हो जाती हैं नैब के कानून में कि बचने के इम्कान इसमें इनके लिए नरमियाँ पे हैं, बहुत रिलीफ मिल जाए वैसे तो वो वक्त देख के आएंगे जब मतलब वो पंजाबी में कहते हैं गिल्ले ते पैर नहीं रखना, फिसल न जाओ। अच्छा एतजाज साहब, ये जो फिर इमरान खान साहब की जो 26 साल की सियासत का जो औज कमाल था वो एहतसाब नैरेटिव था, यानी एहतसाब और इमरान खान सिनोनिम बन चुके थे। लोग इमरान खान से सवाल नहीं करेंगे 2023 में? अब उस वक्त इमरान खान ये जवाब दे के तो सुरखरू नहीं होगा कि भाई अदालत ने जाने दिया था। कोई तो वज़ीर आज़म को फेस सेविंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ होगा तो कुछ करेगा ना। उसको वोट इसी बात के मिलेंगे इमरान खान को कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर जितना भी वोट मिलेगा, थोड़ा मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, वो इसी बात का मिलेगा, इस अंगुश्त इल्ज़ाम का। और वो फिर कहे कि जी मुझे मैंने नहीं भेजा इनको, मुझे मजबूर किया गया, कोई अदालतों ने किया, कोई खलाई मखलूक ने किया, वो जो भी है मैं मजबूर था, मुझे आप मैंडेट मेरा बड़ा छोटा था, मुझे वो जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था 1997 में 2/3 मुझे दो, तो 2/3 मुझे दो। और तो इसका मतलब तो एतजाज साहब फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं और उनको पता लग गया था कि ये सब कुछ हुआ है थ्रू कोर्सिव मेयर्स, इसका मतलब है इमरान खान साहब को फिर इक़्तिदार का चस्का पड़ गया कि 5 साल अपने पूरे करो, 5 साल के बाद फिर आप टकरा जाएं इस निज़ाम के साथ। लोग तो आपको लाए थे कि आप स्टेटस को क्रश करेंगे, ना कि उसको चुल्लू में पानी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। नहीं, टकराने वाली कोई बात नहीं है, हर एक से टकराने वाली। ये तो फिर हर एक से टकराने वाली बात होगी ना। वो देखें उन्होंने जितनी सहूलतकारी के साथ इक़्तिदार लिया है, इक़्तिदार लेने से ज़्यादा जो इक़्तिदार तो उनको ज़रा फिर भी मेहनत से मिला है, पर जिस सहूलतकारी की है जो उन्होंने एक्सटेंशन के मामले में कोई ज़रूरत तो नहीं थी उनको, तो उसके एवज़ इमरान खान को भी वो भी तो कोई बार्गेनिंग चिप पे फिर अगर सहूलतकारी से हुई है, किसी को फ़ायदा हुआ है, जिनको भी हुआ है वो भी फ़ायदा दे तो ये बदले में इनको क्या मिला फिर? इनको ओहदा मिला हुआ है। ओहदा ठीक है, इनको इक़्तिदार नहीं मिला पर हुकूमत तो मिली हुई है ना। इक़्तिदार नहीं मिला, हुकूमत मिली हुई है। अच्छा, ये भी वैसे दिलचस्प है, इक़्तिदार नहीं मिला, हुकूमत मिली हुई है। अच्छा, मरियम बीबी का बताएं कि मरियम बीबी जो कह रही है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी वालिद साहब का इलाज कैसे होगा, तीमारदारी कैसे होगी? ये शरीफ ख़ानदान का ही हिस्सा है और ख़ासा है। और मरियम शरीफ ख़ानदान मैं कहता हूँ लाडला ख़ानदान है। जितने मतलूब हैं जी वो बाहर बैठे हुए हैं, स्वाय मरियम के। मरियम वो भी जेल में तो नहीं है, तो घर पे हैं। तो ये इतनी सहूलत एक मुल्ज़म जो जेल में हो उसका एक बेटा मफरूर हो, आम आदमी वो बाप जो है वो अदालत में हाथ जोड़ के कहता है कि हजूर मुझे नहीं पता मेरा बेटा किधर है, मेरे साथ उसको ना जोड़े। वो मफरूर होगा, मफरूरी फरार से ये एक कानून के तहत ये तसल्लुल लिया जाता है कि ये
گلٹی ہے، مجرم ہے، اس لیے بھاگا ہوا ہے، نہیں تو فیس کرتا. تو وہ باپ کہتا ہے حضور میرا کوئی اس سے تعلق نہیں، مجھے کوئی رابطہ نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ چناب کے بیلے میں چھپ گیا ہے، پکڑ لیں جا کے آپ. وہ علاقہ غیر میں چلا گیا ہے، وہ افغانستان چلا گیا ہے، وہ دبئی چلا گیا، میرا کچھ پتہ نہیں مجھے کہاں ہے. بالکل. یہاں وہ مفرور 2 بیٹے، ایک دائیں اور ایک بائیں، ساتھ چلتے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ریسیو کر رہے ہیں. نہیں، آپ مفرور سمدھی کو بھول گئے، مفرور بھتیجے کو بھول گئے، بھائی کے مفرور داماد کو بھول گئے. پورا مطلب یوں نہ کہنا، پورا انٹراؤج ہے نا، انٹراؤج کے ساتھ آتے ہیں نا. میں نے تو کہا فراری کیمپ ہے کرتے رہتے، وہ فراری کیمپ ہے. اس لاجک کی سمجھ آتی ہے اعتزاز صاحب کہ کتنے ہی بے بس، لاچار، قسم پرسی کی حالت میں قیدی جیلوں کی کال کوٹریوں میں گل جاتے ہیں تیزاب میں جیسے کوئی چیز گلتی ہے. یہ ان کے چونچلے نہیں ہے، یہ ریاست اتنے چونچلے اٹھائے گی کہ جی جب تک مجھے اس بات میں ضمانت ہے کہ میں نے تیمارداری کرنی ہے. اور آپ دیکھیں یہ اٹھاتی ہے ریاست ان کے چونچلے. صرف یہ نہیں کہ جب عمران خان کی حکومت ہوتی ہے یا شاہد خاقان کی حکومت ہوتی ہے، جب مشرف کی حکومت ہوتی ہے تب بھی تو جانے دیتی ہے. اچھا، یہ کوئی ایسی کتاب ہے یہ اس ملک میں کہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسے بلو بک ہوتی ہے، کہ کوئی کتاب ہے اس ملک میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ لاڈلے ہیں اور یہ ہمیشہ لاڈلے، کیونکہ وہ لوگ تو تبدیل ہو رہے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوتی ہے، ہر 3 سال کے بعد نئے لوگ پروموٹ ہوتے ہیں، اوپر آتے ہیں. یہ کہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں؟ بس یہ ایک امپریشن آپ عام سوشل کانورسیشن میں بھی دیکھتے سنتے ہوں گے کہ جی بڑے شریف لوگ، ایک بڑے شریف لوگ ہیں. یہ ایک امپریشن سوسائٹی میں، سماج میں بھی ان کے بارے میں بنا ہے. بنایا گیا یا بنا؟ 46 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوگی، بڑے شریف لوگ ہیں. آپ ویسے کبھی گئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس؟ نہیں، میں ایون فیلڈ وہاں سے گزرا اس کے سامنے سے کئی مرتبہ ہوں، کیونکہ وہ ہے ہی گلی ایسے ڈیڈ اینڈ سی. تو اتنی ہائیڈ پارک کے ساتھ آپ جاتے ہو تو وہ ہائیڈ پارک چھوڑ کے پھر کوٹ لکھپت جیل، اور آپ بھی کمال کرتے ہیں ویسے اعتزاز. نہیں ہے تو دشوار ہے نا، تو دشوار راستوں پہ وہ یہ عشق نہیں آسا. تو کیوں آئیں گے واپس؟ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. تو بار بار میاں صاحب پہ آزمائش آتی ہے، کبھی مشرف صاحب کے دور میں اور اب پھر یہ آزمائش. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں ایک سوال کریں. پیپلز پارٹی پنجاب کا یہی تھا کہ نون لیگ کے ساتھ، اگر جسے کہتے ہیں نا کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. میں تو پارٹی میں بالکل اس کو ریزسٹ کرتا ہوں. چودھری نثار علی خان صاحب نے اس اسمبلی کو اتنی اوقات نہیں دی ہے کہ وہ آگے حلف اٹھا سکے. نہیں، وہ چیف منسٹر اگر لگائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب ایم پی اے بنے 2018 میں، 1.5 سال ہو گیا اس اسمبلی کو. چودھری نثار علی خان صاحب نے اس اسمبلی کو اتنی اوقات نہیں دی ہے کہ وہ آگے حلف اٹھا سکے، اور آئین خاموش ہے، اسپیکر خاموش ہے، الیکشن کمیشن خاموش ہے. یہ جوک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آئین میں ایک سکم ہے، رہ جاتے ہیں لیجسلیشن میں، اور وہ سکم یہ بنیادی طور پہ ہے کہ اگر ایک ایم این اے یا ایم پی اے جس نے حلف لے لیا ہو، وہ اگر 40 دن تواتر سے نہ آئے عدالت یہ ہاؤس میں، اور ہاؤس کی اجازت بھی نہ لے ہاؤس سے، تو وہ اس کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے. سسپینڈ ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اس نے حلف ہی نہ لیا ہو تو وہ ممبر نہیں ہے. یاد ہے آپ کو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا کوئی کیس کہ 1.5 سال تک ایک بندہ حیات ہے، ملک میں ہے، اسمبلی نہیں؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کوئی آتا کیس اور یاد پر. یہ ہماری آئین میں ایک سکم ہے. ویسے تو کلثوم بی بی تھیں جو بیمار ہوئی تھیں، چلی گئیں، الیکشن جیتا، لیکن وہ آ نہیں سکی کیونکہ وہ بیمار تھیں، علیل تھیں. کوئی مطلب اس طرح صحت مند، پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید
چیف منسٹر ان کے یعنی شایان شان ہی نہیں ہے ایم پی اے کا حلف اٹھانا؟ نہیں، وہ چیف منسٹر اگر لگائیں گے اس لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، بچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں لیکن اسپیکر کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اسپیکر کی خاموشی یہ مجرمانہ خاموشی کہیں گے اس کو، کنائیونس ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کیا کر کچھ نہیں سکتے اس کا اسپیکر، کیا ہے؟ اچھا کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کا؟ کر ہی نہیں سکتے اس کا. ایک حلقہ ہے کانسٹیچوئنسی ہے جو ان ریپرزینٹڈ جا رہی ہے 1.5 سال سے، 1.5 سال سے، پر اس کا قانون میں اور آئین میں کوئی تدارک کو کوئی علاج نہیں ہے. کوئی سپریم اگر ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، حلف لے لیا ہو اس کے بعد 40 دن کی غیر حاضری آپ کی سیٹ آپ سے چھن جائے گی، چھن سکتی ہے. اچھا یہ جو چونکہ انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے یہ عدالت کا کام ہے، تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بھی اس کے اوپر کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے کہ آخر اس کو 5 سال تک اس کے اوپر خاموشی تو نہیں رکھی جا سکتی؟ یہ تو اگر ان کا کوئی مخالف چیلنج کرے تو پھر سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. حالانکہ لیکن اس میں آئین اس بارے میں خاموش ہے. آئی جی سندھ کے بارے میں بتائیں کہ خود تو عمران خان صاحب نے یہاں پہ 15 ماہ میں 5 آئی جی، اوسطاً ہر 3 ماہ کے بعد آئی جی تبدیل ہوا، لیکن سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ آئی جی تبدیل نہیں ہوگا. یہ تو بڑی غلط بات ہے، اس کو میں کلیئرلی کہوں. 18ویں ترمیم سے پہلے 18ویں ترمیم نے تو بہت اٹانومی صوبوں کو دی ہے، خود مختاری دی ہے صوبوں کو. 18ویں ترمیم سے پہلے کا واقعہ بتاؤں جی. 1988 دسمبر میں بی بی شہید کی حکومت بنی، جس میں میں پہلے لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر تھا. تو ہم مرحوم رشید صاحب، راؤ رشید صاحب آئی جی تھے، آئی جی، وہ اس وقت وہ پہلے آئی جی رہ چکے تھے. اس وقت وہ اس گورنمنٹ میں وہ الیکٹڈ نہیں تھے اسمبلی سے، وہ ایڈوائزر آن ود اسٹیٹس آف منسٹر آن اسٹیبلشمنٹ تھے، یعنی پوسٹنگز، ٹرانسفرز، یہ وہ سارے ان کے دے. چیف منسٹر پنجاب میں نواز شریف تھے. وفاقی حکومت نے 3 نام بھیجے، 3 افسروں کو بھیجا، اپوائنٹمنٹ ان کی. ایک چیف سیکرٹری کی، صادق صاحب تھے. ایک اکرم صاحب تھے، وہ حاجی اکرم ہوم سیکرٹری، اور ایک آئی جی. ان کو اپوائنٹ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. نواز شریف نے انکار کر دیا لینے سے. اس وقت تک یہ روایت تھی کہ اپوائنٹمنٹ ہی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اچھا، نواز شریف نے انکار کر دیا. اور میرے پاس بھی آیا معاملہ، میں نے کہا رولز وغیرہ چیک کیے تو اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کے حوالے سے ہی کرتی تھی. پر میں نے اس میں کہا کہ پرائم منسٹر کو بھی، راؤ رشید صاحب کو بھی، دوسرے جو وزراء فاروق لغاری وغیرہ تھے، ہم سب بیٹھ کے کہ اس میں ہمیں نرمی کرنی چاہیے، نام مانگ لینے چاہیے چیف منسٹر سے ہم نے نام، وہ راؤ رشید صاحب نے، انور زاہد صاحب جو سیکرٹری ٹو دا چیف منسٹر تھے، ریزنیبل آدمی تھے، ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے چیف منسٹر نے کوئی چینج نہیں لانا. نہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. دوسرے دن اس کے باوجود نواز شریف نے بیان دیا پریس سے باتیں کرتے ہوئے کہ اگر وفاق نے کوئی چیف سیکرٹری میرے پاس میری جانب بھیجا یا آئی جی تو میں اس کو لارنس گارڈنز کا مالی لگا دوں گا، یہ عہدہ نہیں دوں گا. اب اور ساری اسٹیبلشمنٹ پھر نواز شریف کے ساتھ تھی بنسبت ہمارے.
تو یہ تو ایکچولی اختیار ہے صوبے کا. ایک افسر کو ایک حکومت نہیں چاہتی تو ایکچولی افسر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے اور وہ ہیڈ آن ہیڈ کولیجن کی طرف ہیڈ آن ہیڈ اس کو بھی نہیں چاہیے. اس کو چاہیے کہ ٹھیک ہے نہیں چاہتے میں بھیج دیں, میں آئے گورنمنٹ ساؤنڈ میں کہیں بھی کام کروں گا. اچھا لاسٹلی سر بلاول صاحب کو بتائیں کہ کیا مستقبل ہے اس وقت؟ دیکھیں جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے نا, اگلے 5-7 سال پاکستان کے, یہ زرداری صاحب بزرگ ہو گئے ہیں, میرے سے بزرگ نہیں ہیں, میرے سے چھوٹے ہی ہیں, پر صحت ان کی لیٹ 60s میں چلے گئے نا سارے, نواز شریف بھی, عمران خان بھی. اب جو نئے اس کے بعد جو آ رہے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لیٹ 60s والوں کو بھی اگر آپ بیچ میں ڈالیں اور پچھلے 1 سال میں اگر دیکھیں, 1.5 سال میں جب سے الیکشن ہوئی ہے اور الیکشن کے بعد آج تک, اگر کسی نے نیٹ گین کیا ہے, ہر ایک ڈی گریڈ ہوا ہے. کوئی اس وجہ سے کہ اس نے تقریریں جتنی جو اس کا لہجہ ہے وہ لہجہ ہے کہ میں پیٹ چاک کر کے اور نکالوں گا اور گھسیٹوں گا اور میرا نام یہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے نیٹ گین کیا ہے شائستگی دکھا کے, کیا شائستگی, شائستہ لہجہ, شائستہ گفتگو, آپ اسے ایگری کریں نہ کریں. لیکن ایک جگہ پر انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا. جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا چودھری شوگر ملز کیس میں, تو بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پر آ کے پرائم منسٹر کو کہا کہ بغیرت. اچھا, شاید آپ کے نالج میں نہ نہیں, یہ غصے میں تھے گرفتاری پہ, اس گرفتاری پہ میں وہ غصے میں تھے یقیناً. یہ ہوا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اچھا, آپ کی ساری سیاست, آپ کی اہلیہ بشرا صاحبہ یہاں لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں, شیخ روہیل اصغر صاحب سے وہ الیکشن ہاری. پیپلز پارٹی پنجاب کا یہی تھا کہ نون لیگ کے ساتھ, اگر جسے کہتے ہیں نا کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. اگر پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب سے مریم صاحبہ کی بی ٹیم بن جائے گی تو پیپلز پارٹی پھر الیکشن میں کیا اور سیاست کیا کرے گی. تو اس پہ آپ کا اختلاف بلاول صاحب سے کیا ہے؟ اس سے میں تو پارٹی میں بالکل اس کو ریزسٹ کرتا ہوں. ہاں بالکل ریزسٹ کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہے میں نے کبھی کوئی نرمی اختیار نہیں کی. غیر لچکدار مخالفت ہے آپ کی. غیر لوگ مطلب جو اس قسم کی بات اتنی کرتے ہیں, جو میں نے آپ کو غوث علی شاہ صاحب کی بات بتائی, جو میں نے آپ کو اپنی بات بتائی, جو آج مطلب ہے کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے, اور جن کے پلیٹلیٹس کہاں پہنچے 2000 سے اور اب وہ پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہیں اور ریسٹورنٹس میں کھانے بھی کھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.